अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्द बदअमनी फैलाना चाहते हैं, दहशत गर्दी करना चाहते हैं। आप जानते हैं 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की फ़ौज पर बड़ा हमला हुआ था। पाकिस्तान की फ़ौज ने जवाबी ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है। हमारी इतलात ये हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो दहशत गर्द हैं उनको मारा जा चुका है और इसी तरह से उनके ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। लेकिन अब भारत पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की लोग हैं या सफारतकार हैं उनको भी थ्रेट कर रहे हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जंग हार कर जा रहा है, नेटो भी जंग हार कर अपने सामान को वापस लेकर जा रहा है। पाकिस्तान के रास्ते जो नेटो के कंटेनर्स हैं या ट्रक हैं उन पर कल हमला हुआ है, जिस पर पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने ऑपरेशन भी शुरू किया है। जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं कि भारत नेटो के कंटेनर्स पर और इसी तरह से जो नेटो का सामान है या अमरीकी सामान है उन पर टारगेट कर रहा है ताकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकें, अमेरिका के और नेटो के। जबकि नाज़रीन काम, आप जानते हैं पाकिस्तान का एक और पड़ोसी मुल्क वहाँ से भी कलभूषण यादव की शक्ल में दहशत गर्दी होती रही है और अफगानिस्तान की सरजमीन से भी दहशत गर्द पाकिस्तान के अंदर आकर भारत की हिमायत याफ्ता दहशत गर्द जो होते हैं वो दहशत गर्दी करते रहे हैं। अब पाकिस्तान की फ़ौज ने अज़म जाहिर किया है कि भारत और इनके जितने भी इत्तेहादी हैं जो अफगानिस्तान के अंदर रुसवाई को छुपाने के लिए पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फैला रहे हैं उनके खिलाफ अब बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें तमाम के तमाम दुश्मनों का सफाया कर दिया जाएगा। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफगानिस्तान की 20 साल जंग में जहां अफगान तालिबान को कामयाबियां मिली हैं वहीं पाकिस्तान को भी कामयाबी मिली है कि दुश्मनों को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के लिए आने वाली 44 मुल्कों की फौजी अब नाकाम वापस जा रही हैं और आप जानते हैं पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग में सुरखरू हुआ है। अगरचे कुर्बानियां बहुत देना पड़ी हैं लेकिन दुश्मनों के अज़ाइम हमेशा के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दफन कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतलात सामने आ रही हैं पाकिस्तान से कि भारत अपने 4 जासूसों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए हुए है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने भारतीय जासूसों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। जबकि नाज़रीन काम, पाकिस्तान के जानिब से कहा जा रहा है कि भारत अमलन कश्मीर में नाकाम हो चुका है और पाकिस्तान का कंट्रोल कश्मीर के अंदर भारत की बनिस्बत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स अपनी आज़ादी की जंग को और ज़्यादा तेज़ कर चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा के लिए कश्मीर का साथ देता रहेगा और भारत के खिलाफ जो कुछ हो सकेगा पाकिस्तान करता रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान अफगान शहरियों को बड़ी तादाद में वीज़े जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के जो ताजिर हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो वहाँ पर मरीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर इलाज वगैरह करवाना चाहते हैं उनके लिए पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वीज़ा सर्विसेज मुतारफ़ करवाई हैं, जिनके तहत 19,000 के लगभग वीज़े सिर्फ 5 दिनों में जारी किए गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख़्वाह है और अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद करता रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान बड़े पैमाने पर इक़दामात भी कर रहा है और ये नाज़रीन काम सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत का जो असर और रसूख है या भारत का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो सके। और आप जानते हैं पाकिस्तान अफगान तालिबान को और वहाँ क़याम अमन के लिए जितने भी जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि रात के अफगान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पें हुई हैं जिनमें 21 से ज़ायद एहलकार तालिबान ने मार डालने का दावा किया है। तकरीबन 10 के करीब टैंक भी तबाह करने का दावा सामने आ रहा है और इसके अलावा मुतअद्दिद चेक पोस्टें, गाड़ियाँ भी तालिबान ने कब्जे में लेने का दावा किया है और इसी तरह के दावे नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं। काबुल फौज भी कर रही है कि वो तालिबान के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं
یہ دعوے من گھڑت اور جھوٹے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آج صبح سویرے بھارت کی درندہ غاصب فوج نے جاری آپریشن کے اندر تقریباً 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارت نے کل متعدد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں سرچ آپریشن کے نام پر جن کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے بعد میں انہیں جعلی آپریشن کے اندر مار ڈالا جاتا ہے۔ یہی کچھ بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر گزشتہ 70 سالوں سے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے حملے بھی رات گئے ہوئے ہیں جن میں 2 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ لشکر طیبہ کے 6 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیے ہیں اور پاکستان بھارت کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈرون کے ذریعے سے اسلحہ پہنچا رہا ہے۔ پاکستان اس سے باز رہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کشمیری فریڈم فائٹرز اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کا حق بنتا ہے ان کو سپورٹ کرے، پاکستان سپورٹ کر رہا ہے۔ ایسے میں بھارت کو پھر اعتراضات کیوں ہیں؟ جبکہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد نے ڈومیسائل جاری کرنے کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 25 لاکھ کے لگ بھگ جو بھارت کے اندر جو ہندو ہیں ان کو کشمیر کے ڈومیسائل جاری کر دیے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کو بسانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، بھارتی حکومت اور میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ سارک کانفرنس کے تحت جو سارک ممالک ہیں ان کی ایک ورچوئل میٹنگز ہو رہی ہے انصاف اور قانون کے حوالے سے، اس میں پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، لیکن پاکستان بھارت کی تمام مطالبات کو، تمام جو آفرز ہیں ان کو ٹھکرا چکا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان بھارت کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ نہیں کرے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تنازع کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے بیان دیا ہے کہ جب سے چائنا نے لداخ کے اندر اپنا فوجیں بڑھانا شروع کی ہیں، اپنا رسوخ بڑھانا شروع کیا ہے، تب سے بھارت اور چین کے درمیان حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بھارت گزشتہ 30 سالوں سے چائنا سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چین تعلقات کو خراب کر رہا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تاحال بھارت اور چائنا کے درمیان لداخ میں حالات کشیدہ ہیں، ملاقاتیں ناکام ہو رہی ہیں، بے سود ہو رہی ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وقت لداخ کے اندر بھارتی فوج کو شدید موسم سرما کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر یورپ سے، امریکہ سے جو فوجی ساز و سامان ہے وہ خریدا جا رہا ہے، جبکہ چائنا کی جانب سے بھارتی علاقوں پر قبضے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اب تک 3500 مربع کلومیٹر علاقے سے زائد پر چین قبضہ کر چکا ہے اور چین کی جانب سے جدید جو جنگی ساز و سامان ہے وہ بھی پہنچایا جا رہا ہے، فوجیں بھی پہنچائی جا رہی ہیں، جبکہ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہا ہے چین کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اور اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا جنگی جنون بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پرتھوی 2 میزائل جس کے بارے میں بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میزائل نیوکلیر ہتھیار کو لے کے جا سکتا ہے، اس کا تجربہ کیا گیا ہے، لیکن چائنا پہلے ہی بھارت پر واضح کر چکا ہے کہ سرحدوں پر جو سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا کی لگی ہوئی ہے، اس لیے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ پاکستان پر حملہ کرے اور نہ ہی چین پر حملہ کرے، ورنہ تباہی بھارت کی ہوگی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نیپال، چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ بھارتی میڈیا پر چین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے نیپال کے علاقوں پر زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چین کے مشہور اخبار گلوبل ٹائم نے اس حوالے سے رپورٹ چھاپی ہے اور کہا ہے کہ بھارتی میڈیا پروپیگنڈے سے باز رہے، چین نے نیپال کے کسی بھی علاقے پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ ہاں البتہ نیپال کے ساتھ ملحقہ سرحدی علاقوں میں چائنا مزید بستیاں بسا رہا ہے، مزید شہروں کو آباد کر رہا ہے تاکہ جو تجارتی تعلقات ہیں اس میں اضافہ ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں نیپال نے چائنا کی مدد سے بھارت کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہے، جس میں کالا پانی، لیپو لیک ہے اور لمپیا دھورا جیسے علاقے شامل ہیں۔ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل یہ علاقے ہیں جن پر نیپال قبضہ کر چکا
چکا ہے اور مزید بھی علاقوں پر نیپال کی نظریں ہیں کہ ان پر بھی نیپال قبضہ کر سکتا ہے، اور چائنا نیپال کی پشت پر کھڑا ہوا ہے اور بھارت اور نیپال کے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اب بھارتی حکومت اور میڈیا نیپال کے اور چائنا کے تعلقات کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نیپالی عوام کو اکسا رہے ہیں، جس پر نیپال کی حکومت نے اور چائنا کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ بھارت کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بھارت کے خلاف جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی اور بھارت کو گھیرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرف سے LOC پر پاکستان کے ساتھ بھارت گھرا ہوا ہے تنازع کے اندر، دوسری طرف سے LAC پر، اور تیسری طرف سے نیپال کے ساتھ اور دیگر پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھارت کے حالات خراب ہیں۔ پھر بھی مودی دہشت گرد کی حکومت کہتی ہے کہ ان کا ملک ترقی کر رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بیرونی محاذ پر وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ اور ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کو آج 19واں دن ہے اور آرمینیا کی صلیبی عیسائی فوجیں آذربائیجان کے مسلمان شہری آبادی پر حملے کر رہی ہیں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق 11 کے قریب نہتے شہری شہید ہو گئے ہیں آذربائیجان کے، جن پر حملہ کیا گیا تھا آرمینیا کی جانب سے، اور 35 سے زائد افراد کہا جاتا ہے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ رد عمل بھی دیا جا رہا ہے اور اس میں ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ترکی نے وارننگ دی ہے کہ یورپ اور امریکہ یہ سب مل کر آرمینیا کے عیسائیوں کی مدد بند کر دیں، نہتے شہریوں پر حملہ کرنا جنگی جرم ہے۔ جب ترکی نے اور آذربائیجان نے حملے شروع کیے تو پھر یورپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر متحدہ عرب امارات کے جاسوس پکڑے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں UAE اور سعودی عرب نے ترکی کے خلاف مہم جاری کی ہوئی ہے اور ترکی کے خلاف عرب ایک بڑی جنگ کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر، لیکن اب ترکی نے یہ کہا ہے کہ وہ عربوں کے جو جاسوس ترکی کے اندر ہیں ان کو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کے خلاف اور انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے UAE کا ایک جاسوس پکڑا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب ایردوان سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی بات چیت ہوئی ہے فون پر، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کینیڈا نے ترکی کو پہلے جو ڈرون طیاروں کے جو پرزے ہیں انہیں فروخت کرنے پر پابندی لگانے کا دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ آرمینیا کے خلاف جو ترکی حملے کر رہا ہے آذربائیجان کے ساتھ مل کر وہ بند کروائے۔ اس حوالے سے اب بات چیت ہوئی ہے جسٹن ٹروڈو کی جو طیب ایردوان ہیں ان سے، تو اس ملاقات میں اتفاق کیا گیا ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا یونان کے معاملے پر، اور اسی طرح سے لیبیا، شام اور آپ جانتے ہیں آذربائیجان کے معاملے پر جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کی جانب سے ترکی کی حمایت کی ہے، جسے ترکی اپنی ایک بڑی کامیاب پالیسی گردانتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ دہشت گرد یہودی حکومت نے غرب اردن کے اندر مزید 3000 ایکڑ اراضی پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلسطینیوں کی یہ زمین ہے جس پر یہودیوں کی بستیاں بسانے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2500 کے لگ بھگ یہودی بستیوں کی منظوریاں دی گئی ہیں اور اب مزید 3000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے یا زمین ہے اس پر قبضہ کر کے یہودی بستیاں تعمیر کی جائیں گی۔ جب سے عربوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں تب سے یہودیوں کے اسرائیل کے جو یہودی ہیں ان کے فلسطینیوں پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہے کہ ایتھوپیا سے نہ صرف 2000 کے قریب طلباء کو اسرائیل لایا جا رہا ہے ویزے دے کر تاکہ انہیں یہیں پر رکھا جائے، وہیں پر ناظرین کرام ایتھوپیا اور دیگر ملکوں سے ہزاروں یہودیوں کو اسرائیل لانے کی بسانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینی کسانوں کے خلاف اسرائیلی یہودیوں کے حملے بڑھ چکے ہیں۔ 3 فلسطینی نوجوانوں کو زخمی کر دیا گیا ہے اور ان کے کھیتوں کو اجاڑا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت پر مجبور ہو جائیں اور ان کے علاقے اسرائیلی یہودیوں کو مل جائیں۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ عربوں کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے یہودی فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، انہیں وہاں سے ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، رواں ہفتے متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک سینئر اور اعلیٰ سطحی وفد اسرائیل جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں اسرائیل نہیں لے کر جایا جائے گا بلکہ ایئرپورٹ سے ہی ان کا استقبال کر کے انہیں واپس کر دیا جائے گا، اور یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان عربوں کے لیے جو آج بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور تعلقات کے لیے کوشاں ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔
راضی کام فرانس کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس کے صلیبی صدر ایمانوئل میکرون نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی تھی۔ اس کے بعد سے عیسائی دہشت گردوں کے، صلیبیوں کے اسلام اور مسلمانوں پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ایک تازہ واقعہ پیش آیا ہے کہ فرانس کے اندر ایک مڈل سکول تھا جس کے اندر ایک استاد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے طلباء کو دکھائے، جس پر چیچینیا سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نے استاد کا سر قلم کر دیا، اور کہا جاتا ہے اس طالب علم کو پولیس نے بعد میں گولی مار کر شہید بھی کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے، گستاخی کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں غالباً 1.5-2 ماہ پہلے چارلی ایبڈو جو فرانس کا گستاخ میگزین ہے، اس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کارٹونز اور خاکے شائع کیے تھے، جس کے خلاف ایک پاکستانی شہری نے حملہ کیا تھا اور گستاخوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چیچنیا سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نے اپنے استاد کا جو گستاخ تھا، عیسائی دہشت گرد تھا، اس کا سر قلم کر دیا ہے کیونکہ اس نے گستاخی کی ہے۔ ناظرین کرام، فرانس کے دہشت گرد حکومت، صلیبی حکومت یہ طعنے دیتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان شدت پسند ہیں، حالانکہ شدت پسند تو وہ خود ہیں جو مسلمانوں کی مذہبی اقدار کو چھین رہے ہیں، مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی توہین کرتے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ فرانس کی حکومت سے احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، اور فرانس کی جو حکمران ہیں یا ان کے جو سفیر ہیں ان کو طلب کر کے ان کو باور کرایا جائے کہ فرانس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ تو گستاخی برداشت کی جائے گی اور نہ ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز واقعات کو یا جملوں کو برداشت کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں فرانس کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے اسلامک سینٹرز کو، مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، اور مسلمان خواتین کو حجاب پہننے اور دیگر جو ان کی اسلامی اقدار ہیں ان پر پابندیاں لگانے کے قوانین کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی بڑی خبر ہے، یہ شام سے اور اسی طرح سے ایران سے اور قطر سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بشار الاسد کی درندہ حکومت کے 6 وزراء پر یورپی ممالک کی جانب سے پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ 280 تعداد ہو چکی ہے جن پر اب تک پابندیاں یورپ عائد کر چکا ہے، جبکہ 70 سے زائد ادارے اور کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ لیکن یورپ کا یہ دوہرا اور منافقانہ رویہ ہے کہ وہ پابندیاں تو عائد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ تجارتی معاملات بھی چل رہے ہیں۔ جبکہ آج کا ایران سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر سائبر سیکیورٹی حملے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایران کی حکومت نے اب جو ادارے ہیں ان کو الرٹ کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پر جوہری متنازع پلانٹس کے سامنے آنے کے بعد بڑے پیمانے پر امریکہ، اسرائیل اور دیگر ملکوں سے جوہری جو سائبر حملے ہیں وہ ہو رہے ہیں، جس پر ایران کی حکومت کو شدید نقصانات کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، قطر کے وزیر خارجہ نے جرمنی کے اہم منصب سے رابطہ کیا ہے فون پر، اور اس میں افغانستان اور فلسطین کے مسئلے پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ جرمنی کی حکومت نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ جاری بین الافغان مذاکرات کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور قطر کی حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ، چائنا اور روس کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی سلامتی کے مشیر نے چائنا پر الزام لگایا ہے کہ وہ صوبہ سنکیانگ کے مسلمانوں کے حقوق چھین رہا ہے، ان پر ظلم و تشدد کر رہا ہے، لہٰذا امریکہ چائنا کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرے گا۔ آپ جانتے ہیں صوبہ سنکیانگ کے اندر لاکھوں ایغور نسل کے مسلمان مقیم ہیں جن پر چین کی جانب سے تشدد کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے میڈیا پر یہ خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، جبکہ چائنا ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا اور جو روس کے تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے امریکہ سازشیں کر رہا ہے۔ چین نے وارننگ دی ہے کہ روس اور چین کے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے، یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے امریکہ سازشوں سے باز رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ چھاپی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر دوبارہ الیکشن جیت گئے تو اس سے چائنا بڑے پیمانے پر مفادات حاصل کرے گا اور دنیا کے اندر امریکہ کی سپر جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور امریکہ کی بالادستی ختم ہو جائے گی اور چائنا کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ اس وقت امریکی انتخابات کے لیے کمپین جاری ہے اور ٹرمپ کو ہروانے کے لیے پینٹاگون اور دیگر ادارے متحرک ہیں اور بھرپور طریقے سے پلاننگ کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔